अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को ले चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? शेर नंबर 3 यही है कि मैं तेरे मज़ार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा, मैं तेरे मज़ार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खज़ा का जाल बिछा दिया। ये शेर हमारे आकाए नामदार हबीबी किरदिगार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई नज़्म नात से शेर नंबर 3 दिया जा रहा है। और इस शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं? शायर का नाम माहिरुल क़ादरी है और मैं तेरे मज़ार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा। मज़ार, कब्र, जाली, जालियों को कहते हैं, मिदहत तारीफ़ को कहते हैं, मगन रहा मशगूल होना, मसरूफ़ होने को कहते हैं और मुनहमिक को भी कहते हैं। मगन रहा, मुसारक रहा, गर्क रहा, मशगूल रहा, महू रहा। तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खज़ा का जाल बिछा दिया। खज़ा खज़ान के मौसम को कहते हैं, पतझड़ के मौसम को कहते हैं जिसमें पत्ते झड़ते हैं। जाल बिछा देना, जाल फैला देना। ये शेर माहिरुल क़ादरी के इस शेर में उम्मत मुस्लिमा की ज़वाल पर यानी रोशनी डाली गई है। वैसे शेर की तशरीह में करता हूँ, मैं तेरे मज़ार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा। शायर कहना इसमें ये चाहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरे मज़ार की जालियों की जो जालियती में उन जालियों की तारीफ़ों में मगन रहा, मशगूल रहा। मैं ये तारीफ़ें करता रहा। तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में, लेकिन तेरे जो दुश्मन थे उन दुश्मनों ने तेरे चमन में, तेरे बाग में, तेरे मुल्क में खज़ा का जाल बिछा दिया। खज़ान के मौसम में पत्ते जो जड़ते हैं, वो पत्ते जो नीचे गिरते हैं उसको खज़ान का मौसम कहते हैं। तो तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में, यानी जब मैं जालियों की तारीफ में मगन रहा, मैं मशगूल रहा, तो उस मशगूलियत के दौरान में तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में, तेरे मुल्क में, तेरे बाग में खज़ान का जाल बिछा दिया। खज़ान का यानी तबाही का जाल बिछा दिया। इसका जो मफहूम बनता है, इसकी जो तशरीह बनती है वो यही बनती है। अब इस शेर की तशरीह में डिटेल से किए देता हूँ ताकि आप लोग इससे सही तरीके से इस्तेफादा करें। और मेरे इस चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको बवक्त पहुँचती रहे। और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए ताकि मुझे हौसला भी मिलता रहे। इस शेर की जो तशरीह है, माहिरुल क़ादरी, इस शेर में उम्मती मुस्लिमा की ज़वाल पर या की जो ज़वाल है, ज़वाल पजीर हालत पर रोशनी डाली गई है, जहाँ ज़ुबानी अक़ीदत और दरख्त की वजह से अमली दीनदारी और दीन के हकीकी मिशन को फरामोश ज़ाहिर कर दिया गया। यानी जहाँ ज़ुबानी अक़ीदत और मिदहत की वजह से, तारीफ़ की वजह से अमली दीनदारी और दीन के हकीकी मिशन को, काम को फरामोश ज़ाहिर कर दिया गया। शायर बावर कराना चाहते हैं कि जब मुसलमान सिर्फ ज़ाहिरी मोहब्बत में मगन रहे, ज़ाहिरी मोहब्बत में मशगूल रहे, तो दुश्मनों ने साजिशों के ज़रिए मुस्लिम मुआशरे चमन को तबाह व बर्बाद कर दिया। इसकी ये तशरीह बनती है। और इस शेर में माहिरुल क़ादरी, यानी ये शेर माहिरुल क़ादरी की नात का एक नहायत पुरदर्द और फ़िक्र अंगेज़ शेर भी है, जिसमें वो मुसलमानों की मौजूदा हालत, नागुफ्तबे हालत, ख़राब हालत और उनकी तरजीहात के फ़र्क को बयान कर रहे हैं कि उनकी तरजीहात क्या है। इस शेर के दो ही रोह है,
جس طرح ایک سکے کے دو رخ دیکھے جاتے ہیں، تو اس شعر کی بھی دو رخ ہیں۔ ایک رخ یہاں پہ میں نے اس کی تعریف کی، ایک رخ مسلمانوں کی زبانی محبت اور عقیدت کا ہے، جس طرح پہلے مصرعے میں شاعر اعتراف جرم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یعنی امت کا فرد، امت کا ایک شخص، صرف آپ وسلم کے روزہ مبارک کی جالیوں کی تعریف کرنے، نعتیں پڑھنے اور ظاہری عقیدت کے پھول نچاور کرنے میں ہی مگن رہا۔ ہماری محبت صرف جذباتی اور زبانی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور ہم نے سمجھ لیا کہ صرف مدحت تعریف کر لینا ہی کافی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف تعریف کرنا ہی کافی نہیں۔ اس کے ایک رخ یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ عملی غفلت اور دشمن کی سازش۔ عملی غفلت یعنی پریکٹیکل کیئرلیس، یا ایکشن جس کو کہتے ہیں، ایکشن عمل کو کہتے ہیں، غفلت کیئرلیس نیگلیجنسی، اور دشمن کی سازش کو کہتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں وہ اس غفلت کا نتیجہ بتاتے ہیں، اس کا ایک نچوڑ بتاتے ہیں، اس کا ایک ایبریجمنٹ بتاتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب مسلمان صرف ظاہری رسومات، جس کو رسوم کہتے ہیں، رسم کی جمع رسوم، تو رسومات جمع الجمع ہے، تو جب مسلمان صرف ظاہری رسوم اور زبانی یا زبانی محبت میں کھو گئے اور آل وسلم کے لائے ہوئے نظامی زندگی عملی دین کو پس پشت ڈال دیا، تو اس کا فائدہ پھر کس نے اٹھا لیا؟ اس کا فائدہ دشمنوں نے اٹھایا۔ اور کس طرح فائدہ اٹھایا؟ کیونکہ چمن سے مراد امت مسلمہ یا اسلامی معاشرہ بھی ہے۔ دشمنوں نے سازشوں اور فکری الغار حملوں کے ذریعے اسلام کے اس لہلہات چمن خزاں کا جال بچھا دیا، یعنی مسلمانوں کو سیاسی، اخلاقی اور نظریاتی طور پر زوال کا شکار کیا۔ اس کا جو خلاصہ بنتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپ وسلم کی صرف تعریف کرتے رہیں گے اور آپ وسلم کے جو اصول ہے زندگی گزارنے کے، ہم ان اصول سے بے بہرا ہیں، ہم آپ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ نہیں چل رہے، تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف تعریف نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں عملی لحاظ سے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ جب ہم صرف تعریف کریں گے اور صرف تعریف کرتے ہی رہیں گے تو صرف تعریف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کلمہ دل سے پڑھنا چاہیے۔ شعر کا مطلب اصل یہی ہے کہ جب ہم وسلم کی صرف تعریف کرتے رہیں گے، ہمیں تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ آپ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، لیکن شعر کہنا یہ چاہ رہے کہ ہمیں تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عملی بھی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ آپ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں، اور یہ اصول ہمیں علماء سے ایک تسلسل کے ساتھ ہمیں ملے ہیں۔ ہم جب علماء کے بیانات سنیں گے، جو اسلامی کتابیں ہیں ہم ان کو پڑھیں گے، تو ہم پہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے شعر کا مطلب بھی یہی ہے یہاں پہ کہ یعنی تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، کہ ہم جب آپ وسلم کی تعریف میں یعنی مشغول رہیں، مصروف رہیں، تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت جو دشمن تھے، ان دشمنوں نے ہماری مشغولیت کو، یعنی انہوں نے ہماری مشغولیت کے دوران میں، مشغولیت کے ٹائم، دشمن جو تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو مطلب یہی ہے۔ اور اب میں ایک بات اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں، جب آج کل جو نوجوان ہیں، اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں تو ان کو صرف ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے، ان کو صرف ناچ گانے کی ویڈیو نہیں بنانی چاہیے، ان کو وہ کام کرنی چاہیے جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔
کام کیا ہے. صرف ہم یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف کمائیں اور زندگی جئیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں اس دین کو مزید پھیلانے کے حوالے سے کچھ عملی اقدام کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آج کا مسلمان نوجوان جوان اگر وہ اسی چیز میں مشغول رہے، جو موبائل جو ٹیکنالوجی ہے ہمیں دی گئی ہے، اور باقی جو غیر ہے وہ اپنا کام نکالیں، وہ سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو ناکام بنائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کو، بلکہ جو ینگ جنریشن ہے، جو ایجوکیشن اسٹوڈنٹس ہیں، جو ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے، کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جن کی وجہ سے ملک کی سالمیت ہو اور اس کا بقا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل مسلمان اگر صرف ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھتے رہیں، اپنا ٹائم ضائع کرتے رہے، اور پھر جب وہ بڑھاپے تک پہنچ جائیں، جس طرح میر تقی میر کا جو شعر ہے، 11ویں جو کتاب ہے اردو کی، تو اس میں غزل ہے، اور اس میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے. تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اسی ٹائم ہمیں ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے، ہمیں اسلامی کتابیں پڑھنی چاہیے، ہمیں اپنے اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اپنے اسلام کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. تو جب ہم اپنے اسلام کا مطالعہ کریں گے پھر یہ بات ہم پہ ظاہر ہو جائے گی کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا. تو اسی وجہ سے آج کل جو نوجوان ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، ان کو ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی وہ جا رہے ہیں، تو اس فیلڈ میں ان کو ایک نام کمانا پڑے گا. اگر ایک ڈاکٹر ہے تو صرف برائے نام ڈاکٹر نہیں، ایسا ڈاکٹر ہونا چاہیے کہ جب مریض کے چہرے کو ہی دیکھیں اور وہ اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے. ہم نے ایسے ایسے ڈاکٹر کے نام سنے ہیں کہ ایسے ایسے ڈاکٹر گزرے ہیں. تو صرف گزرے ہیں یا مزید بھی گزرنے چاہیے؟ ایسے ایسے ڈاکٹر گزرے ہیں کہ جب وہ ڈاکٹر کسی کے چہرے کو دیکھتے تھے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے. ان کو یہ اندازہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ ان کا مطالعہ اتنا ہو چکا ہوتا تھا، وہ عملی لحاظ سے بھی بہت زیادہ پرفیکٹ ہو چکے ہوتے تھے. لیکن اصل ہمیں تھیوری بھی ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنی چاہیے. اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں کبھی کبھار ایک دفعہ کچھ اسٹوڈنٹس مجھے بتا رہے تھے کہ ہم میڈیکل میں 3 سیمسٹر تک، 3rd سیمسٹر تک ہم بالکل نہیں پڑھتے، ہم تو مطالعہ 5th سیمسٹر کے بعد شروع کرتے ہیں. تو میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا، یار یہ بندہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے اور یہ خود کو ڈاکٹر کل کہلوانے کی کوشش کرے گا. اور اکثر ڈاکٹر میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ اکثر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن یہ تو خیر آغاز میں تھوڑے سے بدتمیز ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ پولائٹ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ڈاکٹر پختہ ہوتا جاتا ہے تو ان کے دل میں، ان کے دل و دماغ میں، ظاہر ہے کہ یہ ہر بندہ ہی ایسا ہوتا ہے جو آغاز میں وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے اندر میچورٹی ضرور پیدا کرتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ڈاکٹر بننا چاہتے تو اس کو ایک ایسا ڈاکٹر ہونا چاہیے. ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھنے نہیں چاہیے، بلکہ ان کو ایسا ڈاکٹر بننا چاہیے، ایسا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان کو پتہ چلے. اسی طرح ڈاکٹر کے علاوہ کچھ اور جو پیشے ہیں، ان پیشوں میں ان کو ایک مقام ملنا چاہیے. مقام تب ملے گا جب وہ مطالعہ کرے گا. تو بہرحال اس شعر کا جو ماحصل بنتا ہے، جو خلاصہ بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے
کہ شاعر یہ پیغام دے رہے کہ صرف نعتیں پڑھنا اور جالیوں سے نسبت رکھنا کافی نہیں بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنے اور اسلام کے چمن کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اسوہ حسنہ کو اپنانا نہایت ضروری ہے۔ جب ہم آپ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور آپ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے تو ہمیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ مل رہا ہے تو آپ کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے، تاکہ میرے چینل کی توسط سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے۔ اگر آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ملتا رہے اور آپ اچھے مشوروں سے بھی نواز سکتے ہیں، اچھے مشورے دے سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔